ख्वातीन और हज़रात, आज का जो वीलॉग है इसमें सवाल हमारा ये है कि इतनी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का नाम है कि हमारी तकरीबन इस वक्त टोटल पॉपुलेशन का जो 29% है ना वो यूथ है। और उससे मेरी मुराद ये है कि 15 से 29 साल के दरमियान में जितने ये जो लोग हैं, बच्चे हैं हमारे, ये यूथ है, जवान लोग हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि जो 64% हैं वो तकरीबन टोटल पॉपुलेशन का वो 30 ईयर्स से अंडर है। यानी अगर आप 64% में से आप लगाएं तो 29% तो वो हो गए जो 15 से 29 साल की उम्र में हैं, और जो उससे भी छोटे हैं टोटल पॉपुलेशन कर लें आप तो ये 64% 30 साल के नीचे की हमारी पॉपुलेशन मौजूद है, जो कि हमारे कल के नौजवान हैं। अब चैलेंज हमारे लिए क्या है, इम्प्लीकेशंस हमारे लिए क्या है? वो इम्प्लीकेशन सबसे बड़ी तो ये है कि जो हमें फ़ायदा उठाना चाहिए इतनी यूथ से, और आने वाले सालों में भी जो यूथ हमारी होगी उसकी भी सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन है, उससे हम फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। और उसका फ़ायदा ना उठाने की वजह क्या है? ज़ाहिर है कि हमारी पॉलिसीज़ हैं। और अगर हम इसको हायर एजुकेशन के हवाले से देखें तो हायर एजुकेशन में जो एक्सेस है ना, सिर्फ 12% बच्चे जो हैं वो हायर एजुकेशन में जाते हैं। और हायर एजुकेशन से मुराद मेरी ये है कि डिग्री कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में जो जाते हैं वो 12% तक की उनकी तादाद है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है कि एक बड़ी पॉपुलेशन सेगमेंट की जो एडल्ट्स हैं ना वो एडवांस्ड एकेडमिक और प्रोफेशनल ट्रेनिंग से वैसे ही महरूम हैं कि वहाँ तक जाते नहीं हैं। अब हम शुरू से अगर बात करें, जो प्राइमरी एजुकेशन से बात करें, जो कि स्कूल से बाहर बच्चे रहते हैं जो एडमिशन ही नहीं लेते हैं, तो आप हैरान होंगे कि ये आजकल के दौर में 21वीं सदी में हमारी कितनी पॉपुलेशन, जो कि तकरीबन 36 to 44% बच्चे जो है ना वो बच्चे हम स्कूल भेजते ही नहीं हैं। उसकी वजह क्या है वो आपको भी पता क्या है कि हमारे जो एक्सेस नहीं है इसकी एजुकेशन को, स्कूल्स नहीं है, या माँ बाप अफोर्ड नहीं करते हैं, या प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर के कुमायात में जो फ़र्क है। तो इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ये होगा कि ये पॉपुलेशन जो है ना 15 से 24 साल की जो 34% है, इसने तो अपनी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो ही कंप्लीट नहीं की है। यानी 5वीं में अगर आप समझें कि 100 बच्चा प्राइमरी में एडमिशन लिया जिसमें, तो उसमें जो 34 हैं वो तो आगे प्राइमरी से आगे ही नहीं बढ़ सके, सेकेंडरी स्कूल तक ही नहीं जा सके। इसी तरह अगर आप ये देखें कि इसके बाद ये यूथ करती क्या है, अगर ये यूथ इतनी फारिग बैठी है, इतनी लार्ज परसेंटेज जो है फारिग बैठी है, तो ये कर क्या रही है? इनमें से कुछ जो है वो मुलाजमत की तलाश में है, और वो मुलाजमत किस किस्म की है? वो मुलाजमत लेबर है और इनफॉर्मल सेक्टर्स हैं, और वहाँ वो तलाश करते हैं कि जी हम डेली वेजेस लेबरर्स बन जाएं, कंस्ट्रक्शन में चले जाएं, एग्रीकल्चर में चले जाएं, स्ट्रीट वेंडर ये जो रेहड़ियाँ होती हैं वो लगा लें, और स्मॉल शॉप असिस्टेंट्स के आप दुकानों पे जाके बच्चे जॉब तलाश करते हैं वहाँ चले जाएं। और इसके बाद ड्राइविंग, रिक्शा ड्राइवर्स वगैरह या डोमेस्टिक वर्कर्स, घरों में काम करने वाले जो है ना वो ये काम ये हमारी यूथ जो है वो कर रही है। इसका मतलब है कि इस यूथ को चैलेंज दरपेश क्या है? वो इतने शौक से तो नहीं वो सारे काम कर रहे हैं, कोई ना कोई उनकी कंपल्शंस हैं, मजबूरियां हैं कि पहली स्टेज पे वो स्कूल में कम तादाद में गए, फिर सेकेंडरी स्कूल में कम तादाद में गए, फिर बेरोजगार हो गए, फिर उन्होंने अपने रोटी रोजी के लिए काम करना शुरू कर दिया। तो उसमें चैलेंजेस जो सारी यूथ में लैक ऑफ सिक्योरिटी है, बेनिफिट्स है जो कि तनख्वाह भी उनकी अच्छी नहीं मिलती है, और ये जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोजगारी है, वो हर वक्त उनको थ्रेट में रखती है। जो उनका पोटेंशियल है वो हम एक्सप्लॉयट एज ए कॉम कर ही नहीं पा रहे हैं। और उसके बाद जो अनएम्प्लॉयड और डिस्करेज वर्कर्स हैं, इनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि फ्रस्ट्रेशन का जो शिकार हो जाते हैं, और हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के जो घर वाले, माँ ने कह दिया, बाप ने कह दिया, भाई ने कह दिया कि ये काम कर लें, ये छोटे छोटे काम करने पर वो मजबूर हैं। या फिर उनकी इस तरह होता है कि उनकी शादियां बचपन में ही हो जाती हैं, और जब वो ये पर्टिकुलरली मैं बच्चियों की बात कर रहा हूँ यहाँ, कि वो उस एज में शादी हो जाती है जबकि वो महसूस करते हैं कि पेरेंट्स की हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको जो है वो अदा करें, इस जिम्मेदारी को जितनी जल्दी मुमकिन हो सके।
اور وہ یوتھ، باقی یوتھ جو آپ کی نظر میں ان میں سے میجورٹی اس طرح ہے، ان کے پیرنٹس کی بھی سوچ اور ان کی بھی سوچ کہ کسی طرح یہ آؤٹ آف کنٹری چلے جائیں. اب آؤٹ آف کنٹری جانے کے لیے بھی ایک تو لیبر مارکیٹ ہے، دوسرا اسکلڈ ورکر ہے. تو لیبر مارکیٹ میں اکثریت ہماری جا رہی ہے، جو اسکلڈ ورکر پروگرامز ہیں ان میں تو ہماری یوتھ جا نہیں رہی ہے، اور باہر جا کے بھی وہ فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں یا زندگی بھر اپنے اندر ویلیو ایڈیشن نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ کوئی نہ کوئی مزدوری جو ان کو مل جاتی ہے اسی سے اپنی روٹی روزی کماتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں اور پیچھے اپنے فیملیز کو بھی وہ بھیجتے ہیں. اب یہ جو برین ڈرینیج آپ کہہ لیں، یا اس کا جتنا بھی ہمارا نیشنل پوٹینشیل ہے اس کی ڈرین ہو رہی ہے، انڈر یوٹیلائزڈ ہیومن کیپٹل ہے، سوشل فرسٹریشن اور انسٹیبلٹی ہے، اور پرپیچویشن آف پاورٹی، یعنی اس سے افلاس اور غربت جو ہے نا وہ دن رات بڑھ رہی ہے. اور وہ جتنے بھی اشاریے ہیں اس کے انڈیکسز کے وہ یہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ ہم رفتہ رفتہ گریجولی ہمارے یہ جو پاورٹی جو ہے نا یہ بڑھ رہی ہے، اس میں کوئی کمی جو نہیں آ رہی ہے. اب اس کو کرنا کیا چاہیے؟ بات وہ یہ کہ اس میں حل کیا ہے، وے فارورڈ کیا ہے. یہ وے فارورڈ 3 حصوں میں آپ کو بتاؤں گا. ایک تو یہ ہے کہ ری وائٹلائزنگ ایجوکیشن اینڈ فارملائزنگ ورک، یعنی جو ہمارا سلیبس ہے نا اسکولز میں اس کو ہم ریوائز کریں. پہلی بات فوکس آن ڈیجیٹل سکلز، جس طرح ای کامرس ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے، پھر ماڈرن ٹریڈز ہیں، آج کل سولر کی بات ہے، ایڈوانسڈ آٹومیٹو ٹیکنالوجیز ہیں، اور اسی طرح ہاسپٹیلٹی ٹورزم کا سیکٹر جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے، اور سروس انڈسٹری گروتھ وہ پاسبل ہے، اس میں ہم اس یوتھ کو ٹریننگ کروا کے ہم لے جا سکتے ہیں اس میں. تو اس جو پارٹ 1 ہے وے فارورڈ کا، اس کا ایکشن کیا لینا چاہیے کہ انڈسٹری لنکڈ کریکولا، کوالٹی سرٹیفکیشنز، ایکسیسیبل پروگرامز، مینڈیٹری اپرنٹسشپ. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی تو تھوڑی دیر پہلے میں نے یہ آپ سے عرض کیا ہے کہ یہ تو بچے اسکول ہی نہیں جاتے ہیں، تو یہ پروگرام تو کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. اسی جگہ پہ پبلک سیکٹر کی گورنمنٹ کی انویسٹمنٹ درکار ہے کہ جو بچے اسکول میں فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ 15 سال کا بچہ ہو گیا ہے، وہ اسکول نہیں جا پایا، تو اس کے اوپر آپ انویسٹ کریں. ان کو جو اسکولز ہیں، اس جو ووکیشنل انسٹیٹیوٹس جو ہیں وہ بنائیں، ان پر انویسٹ کریں. اس ساری یوتھ کو آپ وہاں لے کے آئیں، اور اس یوتھ کو ان کاموں میں جو میں نے عرض کیا ہے، ڈیجیٹل سکلز کا، سولر کا، موٹوویٹو ٹیکنالوجیز کا، یا ٹورزم میں، ان کی ٹریننگ کر کے ویلیو ایڈیشن کر کے ان کو آگے بھیجیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ فارملائزنگ اینڈ امپاورنگ دی انفارمل سیکٹر، یہ سمپلیفائڈ رجسٹریشن، مائکرو فائنانس ایکسیس، بیسک بزنس ٹریننگ، سوشل پروڈکشن، اور ان ایریاز میں ان کو لے کے جائیں. تو آپ یہ ایکشن کریں گے تو گورنمنٹ آگے بڑھے گی. تو میرا خیال ہے کہ دیر از نو ایشو کہ یہ شارٹ ٹرم گولز جو ہیں یہ الٹیمیٹلی جب کچھ لوگ ٹرینڈ ہو کے اس میں آ جائیں گے تو واپس گھر جا کے بتائیں گے کہ میں کل یہ تھا، آج میں یہ ہوں. اور ود دی پیسج آف ٹائم آپ دیکھیں گے کہ یہ جو فرسٹریشن ہے جو اس یوتھ میں وہ ختم ہوتی جائے گی، اور وہ باہر جانا چھوڑ دیں گے، وہ زیادہ محنت سے اپنے گھر میں بیٹھ کر کام کریں گے. دوسرا وے فارورڈ، وہ پہلے پارٹ 1 میں نے بتایا. دوسرا یہ ہے کہ ایگری بزنس اینڈ ڈیجیٹل اپرچونٹیز، یہ اب ہم نے ڈیوائیڈ کرنا ہے کہ ان کا ایپٹیچیوڈ دیکھنا ہے کہ کس یوتھ کو ہم نے، جو اس سے پہلے میں نے سکلز بتائی ہیں، ادھر لے کے جانا ہے، اور کون سی یوتھ اس طرح کی ہے کہ جس کو ہم اس جگہ پہ لے کے آئیں گے کہ ماڈرنائزنگ ایگریکلچر اینڈ ایگری بزنس، جس کا فوکس یہ ہو کہ ماڈرن فارمنگ ٹیکنیکس ہوں، ویلیو ایڈیشن، جو فوڈ پروسیسنگ ہے، پیکجنگ ہے، لائف سٹاک مینجمنٹ ہے. اس میں کتنے حد تک ہم کو 2 4 5 ماہ کے ان کو کورسز کروا کے، جو کہ ٹیکنیکل کورسز ہیں، اور ان کو ہم بھیج سکتے ہیں کہ جی آپ یہ کام شروع کر دیں. یہ جس طرح اسمال انٹرپرائزز ہوتے ہیں وہ اس طرح بن سکتے ہیں. اب اس میں ایکشن کی کیا ضرورت ہے؟ There must be some demonstration forms, subsidized inputs, direct market linkages, micro loans. آپ یہ ہماری بدقسمتی ہے، ہمیں اپنی کمزوریوں جب تک مانیں گے نہیں اس وقت تک ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. ہماری یونیورسٹیوں میں کنٹینیو ایجوکیشن کے ادارے موجود ہیں، لیکن وہ ریڈنڈنٹ اس طرح ہو چکے ہیں کہ جو پریکٹیکل اپروچ ہے، ان کے جو اپنے فارمز ہیں، لائف سٹاک فارمز یا ایگریکلچر فارمز، وہ بذات خود جو پبلک سیکٹر میں وہ ماڈل فارمز نہیں ہیں. اور اگر وہ ماڈل فارمز نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ
انہوں نے ڈیلیور تو بات کی بات ہے، وہ سکھا ہی نہیں سکتے، کوئی اس طرح کے ڈیمونسٹریشن فارم ہی نہیں ہے، تو اس سے زیادہ بدقسمت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے. اچھا، باقی ہے بوسٹنگ ڈیجیٹل فری لانسنگ اینڈ ریموٹ ورک. یہ بہت کامن ہے، آج کی یوتھ بہت کما رہی ہے اس میں سے، اور یہ اچھی بات ہے. فرق صرف یہ ہے کہ ان کو سرٹیفکیشنز دیں، ان کا ٹیسٹ لیں، ان کے پاس کوئی نہ کوئی سرٹیفکیشن موجود ہو جو کہ اس سرٹیفکیشن کو وہ بیچ سکیں اپنے فیوچر کے لیے. اور اس میں زیادہ فوکس ہو ڈیٹا انٹری پہ، ورچوئل اسسٹنٹس، کنٹینٹ کریشن، آن لائن ٹیوٹرنگ. اور اس میں ایکشن کی کیا ضرورت ہے؟ ڈیجیٹل لٹریسی پروگرامس انٹروڈیوس کروائیں، انٹرنیٹ ایکسیس دیں، سیکیور پیمنٹ گیٹ ویز اور مینٹرشپ پرووائڈ کریں. آپ دیکھیں کہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان میں تو بہت ہی ماڈرن سسٹمز آ گئے ہیں اس طرح کے پیمنٹ کے اور بلوں کی ادائیگی کے، اور ڈیٹا انٹری، ورچوئل اسسٹنٹس کا بہت کام ہے. اور الحمدللہ پاکستان میں یوتھ میں بہت سے لوگ یہ کام کر بھی رہے ہیں، لیکن ان کو زیادہ امپاور کرنے کی ضرورت ہے، ان کو زیادہ فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے، ان کو زیادہ ونڈوز پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ چھوٹی موٹی ٹریننگ اگر کوئی کمی ہے بھی تو آپ ابھی تو انفارمل ٹریننگ ہے، آپ آئیں 1 مہینہ 2 مہینہ ہم آپ کو ایک سرٹیفکیٹ دیں گے، جو سرٹیفکیٹ لے کے آپ دنیا میں، پوری دنیا کی مارکیٹ میں اور ود ان پاکستان کی مارکیٹ میں اپنے آپ کو سیل کر سکیں گے. ایک اور جو وے فارورڈ تیسرا ہے آخری، کہ انفراسٹرکچر اینڈ ہولسٹک سپورٹ، جس میں کہ اسکل بیسڈ انفراسٹرکچر اور پبلک ورکس. اب یہ تیسرا سب سے امپورٹنٹ ہے کہ جو پہلے وے فارورڈ میں نے مختلف ٹیکنیکس یا ٹریننگ یا ویلیوڈیشن کی بات کی ہے، اگر وہ یہ انفراسٹرکچر ہوگا، اگر یہ ہولسٹک سپورٹ ہوگی، تو وہ پچھلے دونوں جو وے فارورڈ ہیں وہ بھی اس میں ایکشن میں آ جائیں گے. اس میں بھی آپ کیا کرنا ہے اس میں کہ لنکنگ لارج اسکیل پروجیکٹس، روڈز کا، ہاؤسنگ کا، کمیونیکیشن کا، انرجی کا، ان کو یوتھ کی اسکل ڈیولپمنٹ میں، جس میں آپ کہتے ہیں کہ انٹرنشپ اپرچونٹیز جو ہیں، کہ آپ یوتھ کو اس کی ایپٹیچیوڈ کی اسسمنٹ کر کے ڈیوائڈ کر دیں، کس نے کمیونیکیشن میں جانا ہے، کس نے ڈیجیٹل میں جانا ہے، کس نے ایگریکلچر میں جانا ہے، اس کے مطابق آپ ان کی ٹریننگ کریں اور ان کو انٹرنشپ پرووائڈ کریں، پیڈ انٹرنشپ. اینڈ آئی اسٹرانگلی بلیو کہ ود ان 6 months to 1 year دیر میں بی ریولیوشن، کہ جو مین پاور ہمارے پاس اویلیبل ہوگی وہ نہ صرف ہماری قوم اور ملک کو سرو کرے گی بلکہ ہم اس کو ایکسپورٹ کرنے کے بھی قابل ہوں گے. اس میں ایکشن کی کیا ضرورت ہے؟ ارن اینڈ لرن پروگرامز شروع کریں، اور وہ ہے فار سرٹیفائڈ اسکلز، جیسے میسنری ہے، ویلڈنگ ہے، میکینکس ہیں آٹو موبائل کے، اسی طرح فیئر ویجز، سیفٹی اسٹینڈرڈز کیا ہیں، ان کے اوپر توجہ دے کے ان کو اکوپ کر دیں ان کے ساتھ. اور وہ اسی طرح ہوں گے جب آپ کے پاس انفراسٹرکچر اور ہولسٹک سپورٹ آپ ان کو پرووائڈ کر رہے ہوں گے. باقی ہے اوور ریچنگ اسٹریٹجیز، کہ اس طرح کی پالیسی بنائیں جو کہ اسٹیبل پالیسیز ہوں. ایسا نہیں اس کے کوئی نہ کوئی گارنٹر ہو کہ گورنمنٹ یہ پالیسی شروع کرتی ہے تو 5 سال کے بعد جب وہ گورنمنٹ تبدیل ہو جاتی ہے تو کم از کم وہ انویسٹمنٹ جو کہ کر چکے ہیں اور آئندہ اس پروگرام میں کرنی ہے اس کو کوئی نہ چھیڑے. اگر 15 سال 20 سال 30 سال یہ اس طرح کی پالیسیز بن جاتی ہیں جو کہ چلتی ہیں اور گورنمنٹ اس کو چینج کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتی ہے تو پچھلی انویسٹمنٹ بھی ضائع نہ ہوگی. آپ کو میں نے مثال دی تھی ہائر ایجوکیشن کمیشن میں جو پرویز مشرف صاحب کے دور میں بہت انویسٹمنٹ کی، اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کی گئی تھی، لیکن بعد کی آنے والی گورنمنٹس میں وہ دوبارہ پالیسیز بدلتی رہی، انویسٹمنٹ اس میں HEC میں کم کی، ہائر ایجوکیشن میں کم کی، اور بہت سی اسی کمپلیکیشن ہے، کسی وقت اس پر بھی بات کریں گے کہ اس کی وجہ کیا ہوئی. لیکن ظاہر ہے کہ وہ جو پچھلی بھی انویسٹمنٹ تھی وہ بھی تباہ ہو گئی. اب اس میں کنکلوژن الٹیمیٹلی اے کال ٹو ایکشن فار پاکستان's فیوچر، وہ کیا ہے؟ پاکستان's demographic dividend hinges on empowering its youth، یعنی جوانوں کو تیار کریں، نوجوانوں کو تیار کریں، ان کو امپاور کریں. The current underutilization of the 18 to 25 age group is a significant national challenge. 18 سے 25 سال کی پاپولیشن، اس کی اتنی تعداد الحمدللہ ہے جو کہ ہمارے لیے بلیسنگ ہے، وہ انڈر یوٹیلائزڈ ہے. ان کو ویلیوڈیشن کر کے، ٹرین کر کے ان کو قومی دھارے میں لے کے آئیں، ان کی فرسٹریشن ختم ہو اور قوم اور ملک اس میں ترقی کریں. ارجنٹ اسٹریٹجک انٹروینشنز آر کروشیل ٹو انلاک دیئر پوٹینشیل. اب وہ ارجنٹ اور اسٹریٹجک انٹروینشنز وہی ہیں کہ گورنمنٹ فیصلہ کرے
اور اس کی ادارے جو ہیں، جو پرماننٹ ادارے ہیں، حکومت تو پرماننٹ نہیں رہتی ہے، جو ادارے ہیں وہ گارنٹر بنے کہ یہ پالیسی جو ایک بن گئی ہے، یہ 20 سال تک اس پالیسی میں اپ سکیلنگ تو ہوتی رہے گی لیکن اس کو ختم نہیں کیا جائے گا، تاکہ اس میں کنسسٹنسی آ سکے اور گروتھ ہو سکے. انویسٹنگ ان اسکل ڈیولپمنٹ اینڈ فارمر اپرچونیٹیز از کی ٹو اکنامک اسٹیبلٹی اینڈ سوشل پروگریس. تو آپ یہ لاسٹ پوائنٹ یہی ہے ان دی نٹ شیل کہ جب تک آپ ووکیشنل ادارے نہیں بنائیں گے، جب تک آپ یوتھ کا ڈیٹا بمطابق دیئر ایپٹیچیوڈز ڈیولپ نہیں کریں گے، ان کو انگیج نہیں کریں گے ویلیوڈیشن کے لیے، ان کو اسکلڈ بنانے کے لیے، اس وقت تک کوئی انقلاب کی توقع رکھنا میرا خیال ہے نامناسب ہے، نہ رکھنی چاہیے، نہ اس سے کوئی بہتری آئے گی. لیکن اگر ہم یہ کر لیں